Assalamu alaikum, everybody. Welcome to the webinar on access to budget information via technology. The host happens to be Frederick Naumann Foundation, a German foundation with a great record of working on civil liberties and access to information apart from other areas. Delighted to be here. Also, the partner is CPDI, something that you would get to know about this organization during the seminar. My name is Talad Hussain. I'm your host, and I will be conducting this seminar in 2 languages. In respect of the nature of the audience and the foreigners who will also be joining us, I will be mixing Urdu and English, so it's going to be Minglish. The format is to be told to you in a little while, but before I do that, let me tell you that we will have an introduction to the whole idea of this webinar, why we are hosting it. We will tell you about an app that all of you need to download. Once you get to see that app, you'll know why I'm saying it. So आपको download करना होगा अपने mobile पे, आपके लिए बहुत मुफीद होगा. We will also get a technical demo of how the app operates. और उसके बाद हमारे पास panelists मौजूद हैं, distinguished panelists हैं, high achievers in their own field. They know the subject very well. वो भी हमें ज्वाइन करें, उनका तारुफ में 1 मिनट में करा देता हूँ, और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा. So let me introduce the panelists first. We have with us Mr. Mukhtar Ahmed Ali, who is has an MPhil degree in development studies from the Institute of Development Studies, UK. He has over 20 years of experience in areas like democratic development, legislative oversight, right to information, budget tracking. He's currently working as the Executive Director at the Center of Peace and Development Studies, CPDI, जिसका मैंने जिक्र किया था. He has a long list of achievements, but in respect of time, I'll just shorten his introduction. So welcome, Mukhtar Sahab, to the webinar. Zagam Khan, a familiar name. He holds a degree in social anthropology from the University of London. He has worked as a journalist, researcher, development professional. As a development professional, he has also worked for leading national and international development sector organizations, including the World Bank, the Asian Development Bank, UNDP, British Council, USAID, writes regularly for the news, appears on television shows, and is an expert in his own right. So Zagam, welcome. Amir Ijaz Sahab, welcome to you as well. Amir has degrees in political science and IR from Kazim University. He has worked in government sector for some time, then he joined the development sector. He's basically in the development sector for more than 15 years. He has served as the Executive Director of CPDI for more than a decade, and currently he's leading the Budgetary Study Center of CPDI. The last 3 years, Ijaz was the Executive Director of CPDI. That's something that I've just told you. And he was involved in the DLG project and the app design, the app that we are talking about today. Last but not least, Dr. Iftikhar Ahmed Sahab, who works with PIDE. He's an assistant professor, has a PhD, University of Canterbury, UK. Main area of research is public policy, special economic zones. He's an author of many, wonderful articles and research pieces. He works at the grassroots level research, and looks at areas which normally are not found on the radar of Pakistan's development debate. So, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें join किया है. Let me start formally by asking Ma'am Birgit Lamb, who heads the Frederick Naumann Foundation, and tell us why we are having this webinar and what is the FNF role in it. So over to you, ma'am. Go ahead. Thank you so much, Talad, and a warm welcome also from my side and in the name of the Naumann Foundation for Freedom. In fact, I'm very proud that we now have this seminar and this app launch event here because it's a milestone in a joint project that Friedrich Naumann Foundation for Freedom and CPDI have been conducting here in Pakistan since 2017. With the support of the European Union, both organizations have undertaken a project that establishes a joint platform for citizens to engage in dialogue with district
authorities and officials to ensure an improvement of public service delivery. And this mainly in the fields of health, education, water and sanitation. And this is based also on the new legislation on right to information, which has been passed, but as always, you might have legislation passed, but the implementation is then the issue later on. And we wanted to encourage the population to hold their local officials accountable, establish a dialogue, win trust among them, to ensure that public services are really what the population needs. So we have established bi-monthly meetings, we have established pre-budget consultations every year, and this event, which we're having now, is going to present one major feature in this project, which is a budget tracking application. So CPDI has undertaken it to analyze the budgets of 50 local districts in KPK, in Balochistan and in Sindh, and make the budget lines for the 4 fields, sanitation, water, health and education, available to citizens. And then citizens can actually track how these projects are implemented and have feedback and dialogue on the implementation with local officials. And now with this app, this is available to everybody. Everybody who's interested can download it from the web shop. And in fact, I feel it shouldn't even be restricted to the 15 districts, but ideally maybe it should be available for the whole of Pakistan. And of course, it's not by coincidence that we're having this discussion right now, because Pakistan is discussing a new federal budget as well. And I feel the whole issue about right to information, this has been a trend in international politics as well, and it's a step away from pure government to governance. That means governments, they need to be accountable and answerable to their citizens for what they do with the taxpayers' money, because no government earns its own money. It works with taxes and with levies they claim from their citizens. So citizens have a right to know and discuss with public officials how best to spend this money. I think that's a huge change in paradigms from government to governance. And especially now I feel in this COVID-19 situation, where people do have dire needs, we all need to keep a keen eye on how our tax money is spent. So thanks a lot for this event, and I'm really looking forward to the discussion we are having now. Wonderful, thank you very much. It's an app not to make money, but to track your own money. That's what the app is all about. Wonderful. Let me bring in Monis Kainat Zara, who's going to tell us more about it. So over to you, Monis. Thank you so much, Talib Saab. First of all, I would like to welcome all the panelists, and thank you for taking me in the session and giving me this opportunity to present the DLG Budget Track app to all the audience and viewers of this very interesting webinar. The DLG Budget Tracker app is very rightly said by Ms. Brigitte Lam and the honorable moderator that this is a budget tracking app. You can track your money by using this mobile app. First, I like to explain that why it is named as DLG Budget Tracker app. DLG Budget Tracker app means basically we are implementing a project supported by FNF and European Union. But when I say we, I mean CPDI, Center for Peace and Development Initiatives. We are implementing this project with the support of FNF and European Union. The name of the project is Democratic Local Governance for Development in Pakistan, and its abbreviation is DLG. So under this project, we have developed this mobile application named as DLG Budget Tracker. This mobile application covers, and also the DLG project covers the 3 provinces of Pakistan, and in total 15 districts. We have picked 5 districts from each province. So in total, this app covers the geographical area of 3 provinces and 15 districts in these 3 provinces.
as Ms. Brigitte Lum said, that we wish to expand the geographical area and the thematic area of this DLG Budget Tracker app. But currently, this is a pilot project, and on the basis of its success, we hope to follow up in this regard in future as well. تو جو ہماری DLG بجٹ ٹریکر ایپ ہے بیسکلی اس ایپ کا فائدہ یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے موبائل فونز میں اس کو گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ ابھی بھی فوراً آپ گوگل پلے اسٹور پہ سرچ کر سکتے ہیں DLG بجٹ ٹریکر ایپ اینڈ یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ. جب آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو اس میں 15 پروجیکٹ ڈسٹرکٹس یعنی جہاں پہ ہمارا یہ پروجیکٹ کام ہو رہا ہے وہاں کے آپ کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا ڈیٹا اویلیبل ہوگا کہ آپ کی مقامی حکومت یا صوبائی حکومت کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے بجٹ ایلوکیشن کی جاتی ہے, ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ واٹر اینڈ سینیٹیشن کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے لیے جو ایلوکیشن کی جاتی ہے ایئرلی بیسس پہ, اینڈ دین جو کوارٹر وائز ریلیزز ہوتی ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے آپ وہ تمام ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ اپنا پیسہ ٹریک کر سکتے ہیں, جیسے کہ کہا گیا کہ دس ایپ از اے منی ٹریکنگ ایپ, تو ایسے ہی آپ اپنا پیسہ ٹریک کر سکتے ہیں. As Ms. Brigitte Lum said that government کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا بلکہ ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے, تو ٹیکس کا پیسہ تو ہمارا ہوتا ہے, تو I think we should show the ownership. جب ہمارا پیسہ ہے تو ہمارا حساب بھی ہوگا, ہماری ٹریکنگ بھی ہوگی, ہمارا بجٹ ہے تو وہ ہمارے لیے ہی ہونا چاہیے. So that's about the app. And اس ایپ کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو عوام ہے, جو سٹیزنس ہیں, ان کو ایک تو بجٹ کے حوالے سے تھوڑی لٹریسی ہو, ان کو اس چیز کا شعور ان کو ہو کہ انہیں اس معلومات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار ان کے علاقے میں ترقیاتی اسکیموں پہ کیا کام کر رہی ہے, کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے, کتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے, اور پھر اس کے اگینسٹ کتنا ریلیز کیا جاتا ہے, اور اس کا تخمینہ یعنی ایکسپینڈیچر کتنا ہوتا ہے اس پہ. تو ہماری جو ایپ ہے وہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. پیورلی سٹیزن فرینڈلی ایپ ہے, سٹیزنس کی نالج کے لیے, ان کی آسانی کے لیے, وہ کیسے اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں, یہ وہ تمام انفارمیشن ہے جو کہ بیسکلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو دیں. بجٹ ریلیٹڈ انفارمیشن شوڈ بی پروایکٹیولی ڈسکلوزڈ بائی دا گورنمنٹ, بٹ انفارچونیٹلی ان پاکستان وی سی کہ پروایکٹیو ڈسکلوجر تو ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ ریئیکٹیو ڈسکلوجر بھی بہت مشکل ہوتا ہے. ریئیکٹیو ڈسکلوجر سے مراد یہ کہ جب ہم معلومات تک رسائی کے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے یہ انفارمیشن لیتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی بہت مسائل آتے ہیں. ایسا ہی ہمارے ساتھ بلوچستان کے کیس میں ہوا, لیکن ہم نے وہاں پہ معلومات تک رسائی کے قوانین کو استعمال کیا, قانون کو استعمال کیا جو کہ کمزور قانون ہے, لیکن اس کے ایکسپیرینس پہ بھی آگے مزید جا کر میرے خیال میں ہمارے پینلسٹ اور جو ہمارے سی ایس اوز ہیں فیلڈ سے وہ اس پہ ضرور ڈسکشن کریں گے. سو یہ ایک تھوڑا سا وربل انٹروڈکشن ہے DLG بجٹ ٹریکر ایپ کا. And now I would request our technical host to please play the user guide video. جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو you can have an idea that what are the options, how you can explore the different options, اور یہ ایپ میں کیا کیا اس کے contents اور اس کے features ہیں. So over to the technical host who will play the user guide video.
This is wonderful. Looked quite attractive and simple. Let me get into the discussion. یہ بتاتے ہوئے کہ میں تو اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کروں گا, آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی پلیز اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اس سیمینار کے فوراً بعد, ویبینار کے فوراً بعد. عامر جہاز صاحب, اگر میں باقاعدہ آپ سے آغاز کروں, وہ ایپس کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ ایپس کی طرح ہوتے ہیں, تو پکچرز میں تو بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, بٹ ونس یو گیٹ ڈاؤن ٹو گیٹنگ them, they're difficult to operate. You have been involved in the making of the app. Tell us کہ یہ کتنا یوزر فرینڈلی ہے, اور اگر نہ ہو ہمارے موبائل میں تو کیا نقصان ہے اس کا. عامر صاحب, can you hear me? Do we have Amir Saab online? جی بالکل میں ہوں. میرے خیال ہے میرا شاید انٹرنیٹ تھوڑا انسٹیبل ہو گیا تھا, آواز نہیں آ رہی. سوال پہنچ گیا آپ تک؟ نو ابھی نہیں پہنچا. سوال یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایپس جو ہے نا وہ ایپس کی طرح ہوتے ہیں, پکچر میں بڑے اچھے لگتے ہیں, بٹ when you get down to getting them, they are difficult. تو یہ ایپ جو ہے کتنا آسان ہے استعمال کرنے میں, اور اگر نہ ہو ہمارے موبائل میں تو ایز ریسپانسبل سٹیزنز اس کا کیا نقصان ہے, مطلب what do we lose really? میرا خیال ہے کہ جب طلعت آئیڈیا کنسیو کیا گیا تھا یہ اس ایپ کا, تو جو پہلا پیراماؤنٹ جو فیچر ہمارے ذہن میں تھا کہ وہ یہ کہ چونکہ یہ ایپ یوز ہونی ہے ریلیٹیولی لو لٹریسی ریٹ ہے جن ڈسٹرکٹس میں, تو ہمارا خیال تھا کہ ہم اس کو بالکل سمپل رکھیں. دیٹس وائی کہ اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے بھی کھول کے تو یہ بالکل سمپل ہے, اور کوئی بھی جو ہے وہ تھوڑا پڑھا لکھا بچہ بھی جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کو یوز کر سکتا ہے. دوسرا جو آپ کے کویشچن کا جو دوسرا پارٹ ہے, میرا خیال ہے کہ ایز اے رسپانسبل سٹیزن, جس طرف مدرس نے بھی اشارہ کیا, ایز اے رسپانسبل سٹیزن اٹ از اوور ڈیوٹی کہ ہم دیکھیں کہ ہماری جو ٹیکس منی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. ہمارے بجٹ میں ٹرانسپیرنسی کے بے تحاشا ایشوز ہیں. ریسنٹلی میری اپنی توجہ جو ہے وہ مبذول ہوئی ہے جو بجٹ ڈاکومنٹ کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر. ایک تو پورے جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے اس کی ٹرانسپیرنسی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو بجٹ ڈاکومنٹ کی ٹرانسپیرنسی ہے اس کے حالات بھی بہت شدید خراب ہیں. پچھلے دنوں میں پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 2018-19 کا اس کو انالیسس کر رہا تھا ٹرانسپیرنسی کے لینس کے ساتھ, اور 60% منی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ڈیولپمنٹ سیکٹر کی کہ وہ کہاں جانی ہے. سٹیزن کے پاس یہ انفارمیشن ہی نہیں آتی, اس طرح سے وہ جو ہے وہ منی ایلوکیٹ کی جاتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ فار دا سٹیزن ٹو ہیو دس ایپ ان دیئر پاکٹ, اور وہ ریئل ٹائم میں جو ہے وہ اپنے جو منی ہے اس کو ٹریک کرتے رہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کون سے پروجیکٹ تھے جو انیشلی کنسیو کیے گئے تھے گورنمنٹ میں, اور کون سے پروجیکٹ ہیں جن کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور وہ کس طرح سے ہو رہی ہے, کیسے منی ریلیز ہو رہی ہے. Wonderful. Thank you for that. I'll come to you for your additional comments. Mukhtar Saab, if you want to say something on the subject at hand, تو آپ اپنا بیان کریں تاکہ ہم سب پینلسٹ سے 2-3 منٹ پہلے بیان لے لیں اور اس کے بعد پھر ڈسکشن کھولیں. گو اہیڈ. طلعت صاحب, جب ہم ایک جدید جمہوری ریاست کی بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان ہے یا ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ایک چیز جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ ہے کہ معاشرے میں انفارمیشن جو ہے, معلومات جو ہیں وہ بہت آسانی سے فلو کر رہی ہوں, لوگوں کے لیے قابل رسائی ہوں. اور جب ہم بجٹ ڈاکیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک سب سے اہم دستاویز ہے جو کوئی بھی حکومت ایک سال میں پیش کرتی ہے, اور جس میں وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ریاست ہمیں ورثے میں ملی, یا تاریخی طور پہ جو ریاستیں رہی ہیں, بادشاہتوں والی ریاستیں یا ڈکٹیٹرشپس, یا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ نظام اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ شہریوں کو کم سے کم معلومات ملیں. تو انگریزوں کے دور میں ہی یہ کانسیپٹ تھا کہ نیڈ ٹو نو بیسس پہ انفارمیشن ملنی چاہیے, اور وہ کہتے تھے کہ عام لوگوں کو بہت ساری معلومات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بہت منیمل معلومات ان کو چاہیے ہوتی ہیں. تو آج بھی ہمارے آفیشیل رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیڈ ٹو نو بیسس پہ انفارمیشن دی جائے گی, اور نظام یہ ہے کہ انفارمیشن نہیں دی جائے گی عام طور پہ سوائے کچھ استثنائی صورتوں میں. اگرچہ یہ اب آئین کی حد تک یہ آرٹیکل 19A کے بعد بدل چکا ہے, لیکن رویے آج بھی وہی ہیں, پریکٹسز آج بھی وہی ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ نیڈ ٹو نو بیسس کے کانسیپٹ اور یہ رجیم عام طور پہ معلومات خفیہ رکھی جائیں گی اور استثنائی صورتوں میں دی جائیں گی, اس کو الٹا کرنے کی ضرورت ہے.
وہ یہ ہے کہ انفارمیشن فریلی فلو ہو اور میکسیمم انفارمیشن قابل رسائی ہو. صرف کچھ استثنائی صورتوں میں انفارمیشن کو خفیہ رکھا جانا مجبوری ہو سکتا ہے اور ضرورت ہو سکتا ہے. ہمارے آرٹیکل 19A میں اب اس کو بدل دیا گیا ہے. عمل درآمد کی دشواریاں موجود ہیں. بلوچستان میں آج بھی اس حوالے سے اچھی قانون سازی نہیں ہے, AJK میں نہیں ہے, گلگت بلتستان میں نہیں ہے, فیڈرل لیول پہ بھی جو قانون ہے وہ ذرا کمزور ہے. اب بجٹ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے, ہم سب کے علم میں ہے کہ بجٹ جو ہے یہ تو جمہوریت میں اختیار ہے لوگوں کا پیسہ ہے, لوگوں کا اختیار ہے, اور لوگوں کے نمائندوں کے ذریعے سے اس نے استعمال میں ہونا ہے. لیکن آپ ابھی دیکھ لیں, ہمارا فیڈرل بجٹ پیش ہوا, 12 تاریخ کو پیش ہوا اور کل 29 تاریخ کو پاس کر دیا گیا. اتنی ضخیم دستاویزات ہوتی ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو شاید ہی موقع ملا ہو کہ وہ اس کو دیکھ سکیں. وہ اگر یہ بھی اس میں سے سرچ کرنا چاہیں کہ اس فیڈرل بجٹ میں ایک انڈیویجول MNA کا اگر یہ انٹرسٹ ہو کہ میرے ضلع کے لیے کیا ہے, تو وہ اس میں سے سرچ نہیں کر سکتا. اس کی شاید ٹیکنیکل نالج کے بھی ایشوز ہوں گے, اور اس کا یہ بھی ایشو ہوگا کہ وہ اتنی ڈانٹنگ قسم کی, انٹیمیڈیٹنگ قسم کے ڈاکیومنٹس ہیں. تو اس کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے. حکومت آج سے 10-15 سال پہلے بھی کر سکتی تھی. یہ ڈیٹا جو ہے ڈیجیٹائز ہو جائے, اس کی ایک ایپ بن جائے, اور اس ایپ کے تھرو کوئی بھی MNA تھیمیٹک یا ڈسٹرکٹ کے حوالے سے یا اپنے ایریا کے حوالے سے سرچ کر سکے. تو دیر آید درست آید CPDI نے یہ ایفرٹ کی ہے. اس میں یہ ابھی اگرچہ یہ ایک طرح کا پائلٹ ہے, اس کی محدود اپلیکیشن ہے, کیونکہ 15 ضلعوں کے حوالے سے یہ ڈیٹا اور ڈیولپمنٹ کا ڈیٹا ایکسیس کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ فنگر ٹپس پہ کسی بھی MNA کے ہو سکتا ہے اور کسی عام شہری کے, کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس پہ آپ معلوم کر لیں کہ آپ کے ضلع میں کون سے پروجیکٹس ہیں جو اپرووڈ ہیں, اور پھر ان کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں اور کتنے ریلیز ہو رہے ہیں. تو یہ اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہو تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی آفیسر سے جا کے فیکٹ بیسڈ کنورسیشن کر سکتے ہیں کہ جناب یہ پروجیکٹ اپروو ہوا تھا, اس کے لیے اتنے پیسے رکھے گئے تھے, تو اگر ریلیز نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے, اگر کم ریلیز ہوئے تو کیوں کم ریلیز ہوئے. تو آپ ابھی بھی اس ایپ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو کئی پروجیکٹس ایسے ملیں گے جن کو جو اپرووڈ ہیں لیکن ان کو تینوں کوارٹرز میں پیسے نہیں ملے, اور شاید پچھلے پورے سال میں پیسے نہیں ملے. تو بھائی اگر آپ نے پیسے نہیں دینے تھے, آپ نے اپروو کیوں کیا, آپ نے اس کے لیے ایلوکیشن کیوں کی, تو ایلوکیشن بھی ہو گئی, اپروو بھی ہو گیا, بعد میں ریلیزز نہیں کیے. تو جب آپ اس طرح سے آگے چلتے ہیں تو آپ کو بہت بیسک گورننس کے ایشوز سامنے آتے ہیں جن کی نشاندہی ہوتی ہے. تو یہ معلومات کا ایک بنیادی تصور جو ہے, جو ایک جمہوری ریاست سے جڑا ہوا ہے, جس کے بغیر ہم جمہوری ریاست کا تصور کر بھی نہیں سکتے ہیں. اور جب تک اس پہ ڈسکشنز نہیں ہوتی ہیں اور بجٹ کے اراؤنڈ نہیں ہوتی ہیں تو میرے خیال میں ہمارے یہ مسائل موجود رہیں گے. اور یہ جو پبلک اکاؤنٹیبلٹی کی تصورات ہیں, یا ایک مؤثر اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے, یا ایک جو شہریوں کے ایک مؤثر کردار جو ہم جمہوری ریاست میں چاہتے ہیں کہ وہ ہو, تو وہ اس کے بغیر ممکن نہیں رہے گا. اور یہی ہوگا کہ پیسے ایلوکیٹ کر کے اعلان کر دیا جائے گا, بعد میں کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائیں گے, اور یہ ٹرانسپیرنسی نہیں رہے گی. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم ایک ایفیکٹو انداز سے گورننس کے پروسیس میں انگیج بھی نہیں ہو سکتے. ونڈرفل اوپننگ اسٹیٹمنٹ. زیغم گو ہیڈ, آپ بتائیے آپ کا ٹیک کیا ہے سارے ایشو پہ. جی زیغم, آپ ہیں موجود ہمارے ساتھ؟ میری آواز پہنچ رہی ہے کیا آپ کو؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی, گو ہیڈ زیغم. جی دیکھیے, میں 3 حصوں میں بات کروں گا جلدی سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹ بجٹنگ پاکستان میں ہوتی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. میں 2 انیکڈوٹل آپ کو ایویڈنس دوں گا. اس کے بعد یہ کیسا کیوں ہوتا ہے, میرے خیال میں دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. اور تیسری بات یہ کہ یہ ایپ اور انفارمیشن شیئرنگ سے کیا فرق پڑ سکتا ہے. آپ دیکھیے, میں اپنے آپ کو گاؤں کی مثال دوں. ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے, کچھ ٹھیکیدار آئے, انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمیں ٹھیکہ دیا ہے کہ آپ کے اسکول کو گرا کے نیا اسکول بنانا ہے. ان نے اس اسکول کو گرایا, اس کا ملبہ بیچ کر وہ چلتے بنے. کوئی نئے اسکول کا پلان وہاں موجود نہیں تھا. وہ اسکول گرایا گیا صرف ملبہ بیچنے کے لیے, اور لوگوں کو کچھ انفارمیشن نہیں تھی, اس لیے وہ کچھ نہیں روک سکے. دوسری بات, آپ بھی اس بات کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں, دوسرے پینلسٹ بھی جانتے ہیں. 2005 میں کشمیر میں ارتھ کوئک آیا. کچھ $6 بلین کے قریب ہم نے لونز لیے اور کچھ ہمیں امداد بھی ملی. لیکن آج بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود, 15 سال گزرنے کے باوجود, سینکڑوں سکول وہاں نہیں بنے. صرف ایک ڈسٹرکٹ کوہستان میں 40,000 بچے کھلے آسمان کے ذریعے آج بھی اس کے نیچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کے پاس اسکول نہیں ہے, ایک ارتھ کوئک افیکٹڈ ڈسٹرکٹ میں.
ये तो इस तरीके से हो रहा है, और पूरे कश्मीर में और तमाम अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज में ये डेवलपमेंट बजटिंग का नतीजा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल में उसकी बड़ी क्लियरली रीजन है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए छुपाई जाती है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट बजटिंग पेट्रनेज के सिस्टम के जरिए की जाती है, वहां दी जाती है जहां दिया जाना मकसूद होता है, जो MNA अजीज होता है, जो मिनिस्टर ज्यादा असर रखता है, जो इलाका ज्यादा अजीज होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा अजीज होती है। और उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा दो निकलते हैं। एक तो ये निकलता है कि आपके पास डुप्लीकेशन होती है, क्योंकि एविडेंस बेस नहीं है। 2 साथ गांव हैं, उनमें स्कूल बन जाता है और उसके बाद 15 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं होता। एक ही जगह पे 2 हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, बड़ी दूर तक कोई और हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती। दूसरा ये होता है क्योंकि पेट्रनेज के तहत आपने डेवलपमेंट बजट देना है, तो आप बगैर देखे हुए कि आपके पास फंड्स मौजूद हैं या नहीं, नए नए प्रोजेक्ट बनाते जाते हैं, उनको शुरू कर देते हैं, और हर साल इतनी थोड़ी सी फंडिंग उसके लिए रखी जाती है कि आपके पास एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कब्रिस्तान बन गया है, जो सिर्फ घिसट रहे हैं, जहां पे हर साल एक ईंट डाली जाती है और वो कभी कंप्लीट नहीं होते। और तीसरा नतीजा उसका ये निकल रहा है कि आपके यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटीज डेवलप हो रही है। आप KP का बजट उठाकर देखिए, वहां के साधरण डिस्ट्रिक्ट के साथ हर साल क्या हश्र होता है। पिछला बजट भी देख लीजिए, साल से, क्योंकि वहां के जो नुमाइंदे हैं, वहां के लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में कम है, सियासत में उनका इन्फ्लुएंस कम है। इसी तरीके से आप पंजाब को देखिए, इत्तेफाक से पंजाब में भी जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट है, उनके साथ भी यही कुछ होता है। तो इसको तब्दील करने के लिए एक तो पूरा जो पाकिस्तान में बजट साइकिल है, बजट का प्रोसेस है, उस पर गुफ्तगू होती रहती है। उसमें बहुत ही अहम चीज मिसिंग है कि बजट का वो प्रोसेस जो पूरे साल में होना चाहिए और जिसमें पब्लिक इनपुट होनी चाहिए, मिनिस्ट्रीज की इनपुट होनी चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस की इनपुट होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी की होनी चाहिए, एडवोकेसी ग्रुप की होनी चाहिए, और आज के दौर में कोई मुश्किल बात नहीं है कि खुद सिटीजन्स की भी होनी चाहिए, वो तो टोटली मिसिंग है। लेकिन जो उसका प्योरली पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, वो भी जैसे मुख्तार साहब ने कहा, वो इस तरीके से रश थ्रू किया जाता है कि जो MNAs, जो सेनेटर्स वहां बैठे हैं, उनको भी समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। सो इट्स ओनली एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत जो अपने तौर पे बजट तय करती है, इसका अवाम से, अवाम के नुमाइंदों से, मुख्तलिफ जो इनके मुख्तलिफ तरह के इंटरेस्ट हैं लोगों के, उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता और उसको आगे खींच दिया जाता है। अब इसका हल यही है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आए, लोगों को मालूम हो कि उनके लिए क्या प्रोजेक्ट है और उन पे कितने पैसे हैं, इस साल कितने पैसे लगे, कौन से प्रोजेक्ट सिर्फ हवा में हैं, कहाँ पे हमें झूठ बोला गया, किस प्रोजेक्ट पे कितना अमल हो रहा है, ताकि फिर वो एक जो डिमांड साइड ऑफ डेमोक्रेसी है वो डेवलप हो सके, वो अपने नुमाइंदों पर कुछ दबाव डाल सके और हम उम्मीद कर सके कि सूरत हाल में कुछ बेहतरी हो। इसलिए मुझे इस ऐप की भी खुशी हुई कि यही कुछ ये करने की कोशिश कर रहा है कि अवाम जो अल्टीमेट स्टेक होल्डर्स है, जिनके लिए बजट बनता है, जिनके लिए डेवलपमेंट होती है, जिनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए, जिनकी इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए रियासत टैक्स लेती है, उधार लेती है और रियासत उस तमाम पैसे को खर्च करती है, तो वो इंफॉर्मेशन में जितने शामिल होंगे उतनी हम तवक्को कर सकते हैं कि सूरत हाल में बेहतरी आएगी। बेहतरीन। इफ्तिखार साहब, अगर आप इसके ऊपर फरमाना चाहें, क्योंकि जाहिर है आपने बहुत रिसर्च भी की है, क्वेटा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अभी देख रहा था, उसके ऊपर आपने काम किया हुआ है, पेशावर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे काम किया हुआ है, तो योर टेक ऑन दिस ऐप एंड the issues raised by the other fellow panelists. Go ahead. Thank you, Talat Saab, and thank you FNF and CPDI for providing me the opportunity to talk about the topic. जिस तरह तलत साहब ने कहा कि मिंगल होगा, सो मिंग्लिश होगी, सो कुछ उर्दू होगा, कुछ इंग्लिश होगी। आप पश्तो भी डाल दिया बेशक। जी just to keep it light, right? Yeah. So the topic I'm going to talk about is the importance of reliable data. So I have two things to discuss: one, the availability of the data, and secondly, the reliability of the data. So let me start with communicating the importance of reliable budget data. So before going to the budget, let me discuss the most recent phenomenon, which is the pandemic. So during the pandemic,
we had no authentic data on the poverty as such, because it's a dynamic concept. Certain people graduate out of it while others are vulnerable. So the base for SARS program is still working on spending billions of rupees to just get the real-time data that who is poor, who is vulnerable. But still, despite the fact that we were knowing that pandemic will approach ultimately, will reach Pakistan, but still the government was not that much prepared to have the updated data for the poor. Similarly, during the pandemic, there was funding allocated, but the mechanism to disburse that funding to the vulnerable, to the daily wages, took a while, because the government had to announce a drive so that they can register and then they can disburse the money. So again, the availability of data was an issue. Number third, similarly in the small and medium enterprises case, State Bank of Pakistan announced a refinance scheme for wages to prevent the layoff. So the money was allocated, but due to the undocumented economy, despite the fact that SMEDA knows that we have 3.8 million SMEs, similarly there is another estimate of 4.2 million SMEs, but the SBP got only applications only from 2,340 businesses which applied for the loan, and out of that only 1,600 plus SMEs were disbursed the loans. So should we assume that the SMEs were not in need of money? In fact, it's the undocumented economy. In fact, that's the absence of the data which pushed them out of the availing this scheme. So the money was there. The people who need that, definitely they are there in the because the economy is closed. But the missing link was the data. Now come to the reliability of the data. So even if the data is available, so somehow there are occasions like in the most recent thing, the petrol crisis, the POL crisis, uh, those who were responsible for calculating the demand and supply, they couldn't judge it correctly. So they made certain assumptions that the low prices will still continue over the longer period, and they stopped imports, and you know the story. So if the data was available publicly, maybe there were people, maybe there were researchers who would be doing that, doing the research and provide the government with reliable discussion that, hey, you are doing the wrong thing. Similarly, look at regarding the reliability. In the last year, the FBR revenue target was 5.5 trillion rupees, which due to the pandemic, they couldn't do it. But this year, it's even 3.7 trillion. So this year, ahead of the previous year, we are having a figure which is lower than the previous year's target. So it definitely shows that last year we were not prepared. We were not prepared. We were not knowing the potential, the actual yield potential, the tax potential of our economy. But still, we went and announced 5.5 trillion rupees to be collected by the FBR, which ultimately just came as a disappointment to everybody. But the provinces, based on the 5.5 trillion targets, adjusted their budgets, proposed their budgets. The federal government proposed their budget, but at the end, that was just a myth. Similarly, now coming to the need of economic policies and how this data reflect and better economic policies. Why do we need data then if we are not discussing the budget, the 1 year scenario? We need it for the future planning. So do we know here today, after 2017 census, that how much population are we going to feed in the coming 5-10 years? Still the data is missing. It isn't available in a form which can be analyzed by the independent researchers. So it's there somehow in figures and tables and on the website, but it's only the PDFs. So the actual data is very hard to get. But population is so simple thing, the first step to go for any analysis. Similarly, how much energy do we need? Do we need that much IPPs, which are there commissioned under the CPEC, or even
We are still running the 92 IPPs. Do still we need that? Are they still efficient enough to produce energy? But we are doing it, and we are paying capacity payments. Similarly, CPEC. CPEC is a reality, but do we need our capacities? How much capability Pakistan has to make better economic efficient use of that? Do we know about the resource endowments? Do we have? How much can we go with? How much can we spare for the future generations? Again, the data is instrumental. And I'll just last point, because I'm taking a bit longer. For informed policy making, you need data. For informed debate and discussion, you need data among the experts to know their policy input, which is apart from the apartisan, which is not on the government side. It's just an independent view from the researchers, and there are many research organizations working in Pakistan. So if you block the data, you are just depriving Pakistan from the independent research. Similarly, from the general public, because to know the public need, to know the territorial requirements, and to grasp public sentiment, you need data. You need to have an interacting tool where you can know that what the people are in need of. So I'll stop here and let's see how things go. But this app definitely helps in bridging so many things, because we, as you said about the sanitation and water projects, so we spent a lot of time, more time than the analysis, on the collection of the data. We went house to house, we went to the local governments, to the DC offices, and you can imagine all the stakeholders who are there just to collect the data, just to get our hands on the data. So if that is available in an app, so why would we spend that much money? We would be willing to pay more time for the analysis part. So I'll stop there. Wonderful. No, this is most insightful. बहुत शुक्रिया. आमिर जान साहब, आप हमारी थोड़ी सी यहाँ पे मदद करते हैं ये बताते हुए कि ये ऐप जो है, ये इस जैसे अगर कोई और ऐप भी मौजूद हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं है, होंगे, लेकिन इस ऐप की बात कर लेते हैं. ये जिन मालूमात पे और जिन एदाद-ओ-शुमार पर ये रिलाय करता है, नंबर एक, वो इस डाटा के साथ हम कैसे एक्सेस करेंगे अगर वो मालूमात मुहैया ही नहीं हो पा रही, और नंबर दो, हमें कैसे पता है कि जो मालूमात हमें मिल रही हैं वो काबिल एतमाद भी हैं, क्योंकि ऐप क्या कोई रिलायबिलिटी टेस्ट भी उसने बनाया हुआ है कि ये मालूमात है नहीं है? तो इस पे पहले कुछ फरमाइएगा. ओके, ये एक बड़ी लंबी कहानी है. बजट इंफॉर्मेशन और बजट के फिगर गवर्नमेंट से लेना है, इसके पीछे एक 10-12 साल की जदोजहद है. एक ज़माना वो था कि जब बजट का डॉक्यूमेंट हम मांगने जाते थे गवर्नमेंट से, तो ये कह दिया जाता था कि बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, बजट शेयर नहीं हो सकता. अब वहाँ से सफ़र करते करते हम 2006-07 से सफ़र का आगाज़ किया, और आज हम इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि हम जो बजट के प्रोजेक्ट्स हैं उनका डाटा भी रिलीज़ करवाने में कामयाब हो चुके हैं. ना मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2008 में जब एक ऑफिसर को हमने कोई रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेज के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, तो उसने हमें जवाब नहीं दिया. और जब उसके कंप्लेंट में हम ओम्बड्समैन के पास चले गए, और ओम्बड्समैन ने जब उस ऑफिसर से पूछा कि आपने क्यों जवाब नहीं दिया, तो उसके जो रिस्पॉन्स उस ऑफिसर का बड़ा मजेदार था. उसने कहा कि दिस इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन क्या थी, एक सिंपल इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंडर जो प्रोजेक्ट में आपने पैसे रिलीज हुए हैं उसका जरा बता दीजिए पिछले क्वार्टर में. तो ऑफिसर ने कहा कि दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिलीज टू एवरी ए, बी एंड सी. ये मालूमात हर एरे गैरे नत्थु गैरे को नहीं दी जा सकती. Who could use this information for his own ulterior motives. ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो एक सिटीजन के बारे में इस तरह से सोच रहा है. बहरहाल ये सफर तय हुआ, और होते होते अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब गवर्नमेंट जो है, अगर सारी गवर्नमेंट नहीं तो गवर्नमेंट के कुछ अदारे और कुछ सूबे जो है वो अपना जो सही सर्टिफाइड फिगर्स हैं वो रिलीज कर रहे हैं. इस ऐप में हमें 3 तरह की फिगर्स मिलेंगे. एक, नंबर 1, बजट एस्टिमेट्स, जो कि साल के शुरू में जो है वो एस्टिमेट बना दिए जाते हैं.
اور دوسرا ہو گیا ریوائز ایسٹیمیٹس. اور جب بجٹ ایسٹیمیٹ کو ریوائز ایسٹیمیٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے, تھوڑا سا اشارہ کیا بھی مختار صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی, تو ایک نئی معلومات کا جہان آپ کے سامنے کھلے گا کہ بجٹ ایسٹیمیٹس کچھ اور ہیں اور بجٹ ریوائز ایسٹیمیٹس وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں, اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے ان دونوں فگرز میں. بعض کا بجٹ ایسٹیمیٹس بنتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے ریوائز ایسٹیمیٹ زیرو ہو جاتے ہیں. بعض کا ایک ایسا پروجیکٹ آتا ہے مڈ ایئر کنسیو ہو جاتا ہے جس میں بجٹ ایسٹیمیٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, یعنی اس سال کے شروع میں وہ کنسیو نہیں ہوا ہوتا ہے, مڈ ایئر میں آ کے کنسیو ہوتا ہے, ریوائز ایسٹیمیٹ میں پیسے آ جاتے ہیں اور اس کو ریلیز بھی ہو جاتے ہیں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ 50% جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیسے ریلیز ہوتے ہی نہیں ہیں پورے سال میں, اور اس کی جگہ نئے پروجیکٹس آ جاتے ہیں جن کو پیسے ریلیز ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے فائنینشیل مینیجرز ہیں یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اس ایپ میں ہوگا جو ایکچوئل فگرز ہوں گے وہ ہوں گے. ایکچوئل فگرز ہم بڑی محنت کے بعد کامیاب ہو گئے. کے پی گورنمنٹ جو ہے اب وہ ایکچوئل فگر ریلیز کر رہی ہے. سندھ کی طرف سے بھی ہمیں فگر مل جاتے ہیں. بلوچستان ابھی تک بھی جس طرح مختار صاحب نے اشارہ کیا کہ بلوچستان کا رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا بھی بڑا ویک ہے, اور بلوچستان سے ابھی ہمیں ایگزیکٹ فگر ابھی مل بھی نہیں رہے اور وہاں سے ریلیز ہو بھی نہیں رہے. میں اور میرے کولیگ جو ہے وہ پچھلے دنوں کچھ تیاری کر رہے تھے کہ ہم اسٹیٹ آف بجٹ ٹرانسپیرنسی جو پاکستان میں اور پروونشل لیول پہ ہے اس پہ دیکھیں, کچھ کام کریں. اور ہم نے کوئی یہ بجٹ آنے سے پہلے بٹوین مارچ ٹو جون کوئی 100 سے زیادہ ریکویسٹ فار انفارمیشن بھیجی ہیں ڈفرینٹ پروونشل ڈپارٹمنٹ کو اور فیڈرل ڈپارٹمنٹ کو. بلیو یو می کہ ان 100 میں سے صرف 2 انفارمیشن کا ہمیں جواب آیا ہے, 100 میں سے 2 کا جواب آیا ہے, باقی 98 جو ہیں وہ ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹرانسپیرنسی کی صورتحال ہے وہ بہت, بجٹ ٹرانسپیرنسی کی صورتحال بڑی خراب ہے. اور اگر آپ صرف مجھے 2 منٹ اور دیں تو ایک ادارہ ہے US بیس ادارہ انٹرنیشنل بجٹ پارٹنرشپ, جو کہ ہر دوسرے سال جو ہے وہ مختلف ممالک میں بجٹ ٹرانسپیرنسی کی صورتحال کا جائزہ لیتا ہے. پاکستان میں جو 2019 میں انہوں نے آخری سروے ہوا تھا, پاکستان جو ہے وہ بجٹ ٹرانسپیرنسی میں 93rd پوزیشن پہ ہے آؤٹ آف دا ٹوٹل 117 کنٹریز دیٹ ور سرویڈ. 117 جو ہے وہ ورسٹ ہے اور پاکستان 93rd پہ ہے. اور جو ٹرانسپیرنسی کے پوائنٹس ہیں ہمارے, میں آج صبح ہی ایک دوسرے ڈاکومنٹ پہ کام کر رہا تھا تو میں نے یہ پرنٹ آؤٹ نکالا تھا. جو ہمارے ٹرانسپیرنسی کے پوائنٹس ہیں ساؤتھ ایشیا میں, وی آر لوئسٹ ان ساؤتھ ایشیا. ہم 28 پوائنٹس ہیں ہمارے 100 میں سے ٹرانسپیرنسی میں, and we are placed behind Bangladesh who have 36 points, behind Nepal who has 41 points, Sri Lanka 47, India 49 and Afghanistan 50 surprisingly. یہ لیٹسٹ فگرز آپ بتا رہے ہیں اس سال 2019 کے فگر ہیں, ہر 2 سال میں ریلیز ہوئے, جو ان کا لیٹسٹ ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم جو ہے وہ ایک رات میں سٹیج پہ نہیں پہنچے. 2012 میں ہمارے ٹرانسپیرنسی کے نمبر جو تھے وہ 58 تھے, 2015 میں 43 تھے, 2017 میں 44 تھے, اور 2019 میں جو ہے وہ 28 ہیں. یہی پروجیکٹ, یہی جو ادارہ ہے یہ پیپلز پارٹیسپیشن کے حوالے سے بھی کام کرتا ہے کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن کا لیول کیا ہے بجٹ میکنگ پروسیس میں. اور اس میں بھی آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ 100 میں سے پاکستان میں کے بجٹ پروسیس کو 4 نمبر ملے ہیں. پاکستان سب سے لوئسٹ ہے دنیا میں اور سب سے لوئسٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں. پاکستان کے 100 میں سے 4 ہیں اور ہم سے اوپر ہے انڈیا. آج کل کے ماحول کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکر کریں 2 بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ 4 بھی جو پارٹیسپیشن کے نمبر ہیں, یہ 4 بھی طلعت اس لیے ہیں کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پیپلز پارٹیسپیشن کا کوئی میکینزم ہے ہی نہیں بجٹ میں. سال کے بجٹ کے اینڈ میں اپریل اور مئی میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہیں وہ کچھ ٹریڈنگ آرگنائزیشن کے ساتھ, چیمبر آف کامرس کے ساتھ, کچھ ٹریڈرز کے ساتھ مل کے 1-2 کنسلٹیشنز کر لیتی ہیں اور اسی کو ہم پیپلز پارٹیسپیشن کا نام دے لیتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے صرف 4 نمبر لیے ہیں اور ہم ساؤتھ ایشیا میں سب سے نیچے ہیں. ہمارے اوپر انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, سری لنکا, نیپال سارے ہم سے اوپر ہیں. تو یہ ہمارے hold on to this point. Let me bring in مختار صاحب here. مختار صاحب, یہ احوال ریاست و معاشرہ ہیں ہمارے جو ابھی بیان کیے ڈیٹا کے حوالے سے, ذرا یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ ڈیٹا پہنچا بھی دیتے ہیں, تھوڑے سے مختلف زاویے سے سوال کر, ڈیٹا لوگوں تک پہنچا بھی دیتے ہیں, دیکھیں آپ ہو گئے, عامر صاحب ہو گئے, زیغم صاحب ہو گئے, افتخار صاحب ہو گئے,
ہم جیسے کوئی صحافی بھی سر مار لیتے ہیں, کوئی سمجھ آتی ہے کوئی نہیں آتی تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے. تو ہمیں تو کچھ ڈیٹا کا کچھ سینس ہے. اگر آپ لوگوں تک ڈیٹا پہنچا بھی دیں گے تو ان کو تو ڈیٹا انالیسس تو سکھانا پڑے گا نا پھر آپ کو, تو از خود تو نہیں وہ سیکھ پائیں گے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو بجٹ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ تو دے آر ڈرائی فگرز, تو وہ ان کو مل بھی جائے گا تو کیا پتا چلے گا ان کو. ذرا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے گا کہ خالی ڈیٹا پہنچانے سے کام ہو جائے گا یا کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. طلعت صاحب اس میں ایک چیز تو ہے کہ ڈیٹا جس صورت میں اویلیبل ہے اس صورت میں بھی کم از کم ایکسیسیبل ہو, لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا اس شکل میں ہو کہ عام آدمی بھی اس سے کچھ تو سمجھ سکے. تو فار ایگزامپل اگر میں ایک محلے میں رہتا ہوں اور بجٹ ڈاکیومنٹ اس طرح سے بنا ہوا ہے اور آن لائن موجود ہے اور کسی ایپ کے تھرو اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے, تو میں فار ایگزامپل F8 میں رہتا ہوں تو میں F8 اس میں کروں اسی طرح کی ایک ایپ, اور میں F8 کا ایجوکیشن کا فلٹرز لگاؤں اور مجھے پتہ چل جائے کہ میرے سیکٹر میں اس کے لیے کیا ایلوکیشن ہوئی ہے. تو میرا اگر اس میں انٹرسٹ ہے, ایک عام آدمی کا بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو پتہ چل جائے گا. یا میرا فلاں اسکول ہے, میرا بچہ اس اسکول میں جاتا ہے تو اس کے لیے کتنی ایلوکیشن ہوئی ہے. یا آپ یہ دیکھیے صفائی کا انتظام ہوتا ہے, اگر مجھے پتا ہو میں اسلام آباد کے کسی بھی سیکٹر میں رہتا ہوں یا باقی جگہوں پہ, تو مجھے پتا ہو کہ بھئی, اور یہ بھی بجٹ سے متعلقہ انفارمیشن ہے, کرنٹ ایکسپینڈیچر جہاں پہ ہوتے ہیں جس کا تعلق لوگوں کی تنخواہوں سے بھی ہوتا ہے اور باقی ایکسپینڈیچر سے بھی, کہ میری گلی کے لیے کوئی جو ہے کوئی پیسے صفائی کے لیے رکھے گئے ہیں میرے محلے کے لیے اور اس کے لیے کوئی صفائی کا عملہ تعینات کیا گیا ہے, تو یہ انفارمیشن اس ٹیکنالوجی کے دور میں آرام سے ایکسیسیبل بنائی جا سکتی ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ جس شکل میں انفارمیشن ہے, جو بجٹ ڈاکیومنٹس ہیں وہ عام طور پہ ایکسپرٹس کے لیے بنائے جاتے ہیں, ایکسپرٹس بناتے ہیں اپنے لیے بناتے ہیں, آفیشلز بناتے ہیں اپنے استعمال کے لیے بناتے ہیں, تو اس میں جارگن ہے, ٹیکنیکلٹیز ہیں, تو اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے, لیکن اس کو سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے. آج کی صورتحال یہ ہے, عامر صاحب کی بات پہ تھوڑا سا بلڈ کرتے ہوئے, کہ ہم عام آدمی کی کیا بات کریں. یہاں پہ پارلیمنٹ کا جو اختیار بجٹ پہ ہے بدقسمتی سے, وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ 12 کو بجٹ پیش ہوا, 29 کو پاس ہو گیا, بیچ میں 3 ویکنڈز بھی آتے ہیں, تو یہ باقی دن جو ہمارے پاس ملے کوئی 12-13 دن, اس میں کوالٹی آف ڈیبیٹ کیا تھی, ڈسکشن کتنی ہوئی, کسی کمیٹی کو ریفر نہیں کیا گیا سوائے سینٹ کی ایک فائنانس کمیٹی میں گیا ہے جنہوں نے کچھ میکرو اکنامک ایسپیکٹس پہ تھوڑا بہت دیکھا ہے اور فائنانس بل پہ. ادروائز اگر یہ ایجوکیشن کمیٹی میں جاتا اور ان کو 10-15-20 دن ملتے اور وہ میٹنگ کرتے اور کلاس بائی کلاس دیکھتے کہ اس میں کیا پروجیکٹس ہیں, کیا اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, کیا اس میں مختلف فیسلٹی وائز بجٹ رکھا گیا ہے, تو کچھ اس میں میننگ فل ان پٹ ہوتی ہے ہماری پارلیمنٹیرینز کی. اسی طرح اگر ہیلتھ کمیٹی کو جاتا, لیکن یا نہ صوبائی اسمبلیوں میں نہ مرکزی اسمبلیوں میں کسی کمیٹی میں جاتا ہے. اب آپ اسی کو کمپیئر کر لیں ود دا پریکٹس ان انڈیا. انڈیا میں بجٹ پیش ہوتا ہے, اس پہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ہر کمیٹی کو ریفر کر دیا جاتا ہے. کمیٹی اس پہ کئی ہفتوں 2-3 ہفتے اس پہ کام کرتی ہے, اس کے بعد وہ ایک رپورٹ بنا کے پارلیمنٹ میں لے کرتی ہے, پھر اس پہ مزید ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو ایک پارلیمنٹ کا بڑا ایفیکٹو رول آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں ہماری پارلیمنٹ کا رول بھی بجٹ پاس کرنے کی سٹیج پہ, آپ اندازہ لگائیے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ ایک پینی خرچ نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر, لیکن اگر آپ اس کو ایک ربر اسٹیمپ پروسیس کر دیں تو اچھا, پھر جب آپ امپلیمنٹیشن میں آتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹیز ہوں وہ ریگولرلی ٹریک کر رہی ہوں. یہ بجٹ ہے ہمارا, اتنے ہم نے پروجیکٹس اپروو کیے ہیں, اب اس کے لیے ریلیزز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, اور یہ ٹریک ہو رہا اور یہ فل پبلک ویو میں ہو رہا ہو. کمیٹی اس کو ریویو کرے, اوپن میٹنگز کرے, لوگ بھی جا کے وہاں پہ بات اوپن سوال جواب ہوں, ٹیلی ویژن پہ وہ نشریات ہوں اس کی, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. تو مطلب کئی طرح سے یہ کام کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے زیادہ افیکٹو رول سے, اس کی ٹیلی ویژن کی نشریات کر کے, آن لائن اس کو جو ہے براڈ کاسٹ کر کے, اسی طرح سے بجٹ ڈاکیومنٹس کو سمپلیفائی کر کے, بجٹ ڈاکیومنٹ کو ایپس کے تھرو ایکسیسیبل کر کے. ابھی یہ جو ایپ ہم نے بنائی ہے اس کی لمیٹڈ یوٹیلیٹی ابھی ہے, اور اس کی ڈپینڈنسی آفیشیل ریلیزز پہ رہے گی. اگر کل حکومت یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے ڈیٹا نہیں دینا تو ہمارے لیے اس ڈیٹا کو اس میں فیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن حکومت کو خود یہ کرنا چاہیے, بجٹ کی ایک ایک انفارمیشن ٹریکیبل ٹریسیبل ہونی چاہیے, کہ کوئی بندہ بھی وہ ایپ آئیڈینٹیفائی ڈاؤن لوڈ کرے اس کو. ابھی یہ افتخار صاحب نے کہا کہ وہ PDF کے بجٹ ڈاکیومنٹ رکھ دیے جاتے ہیں,
یہ بالکل درست بات ہے. اگر ہم انالائز کرنا چاہیں کہ یہ جو جمع تفریق کی ہوئی ہے کیا یہ صحیح کی ہوئی ہے, ہم انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتے چونکہ وہ بجٹ ڈاکیومنٹ PDF میں ہے. حالانکہ آپ اس کو ساتھ میں ورڈ ورژنس بھی رکھ دیجئے اور ہم اس کو پلے اراؤنڈ کر سکیں, انڈیپینڈنٹ ریسرچرز اس کو دیکھ سکیں. اس سے اوور آل کوالٹی آف ڈیبیٹ اچھی ہوگی, اس سے اوور آل بجٹ اسکروٹنی اچھی ہوگی, اور پالیسی میکرز کو وہ غالباً نیگیٹولی لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے ان کو وہ انالیسز ملے گا جس سے وہ زیادہ بہتر انداز سے, زیادہ ان کو انسائٹس ملیں گی کہ وہ بہتر انداز سے اس کو فیوچر میں ری اسٹرکچر کر سکیں, ری آرگنائز کر سکیں, بہتر انداز سے اپنی پرائرٹیز بنا سکیں. بہت شکریہ زاغم صاحب. اسی سے کنیکٹڈ سوال ہے کہ ایک ایسا نظام جس میں موجودہ شفافیت کے بڑے مواقع بھی ہیں, پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں, اور اس کے اسلوب بھی اپنے طے شدہ ہیں, جمہوری انداز سے کیسے کرنا ہے آپ نے. جب وہ نظام جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس یہ پلیٹ فارمز موجود ہیں ان کو استعمال نہیں کرتا, یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے ڈیٹا کس فارم میں ریلیز کریں گے, معلومات کس فارم میں ریلیز کریں گے تو ہمیں کتنا اچھا فیڈ بیک مل سکتا ہے, وہ ڈیٹا ریلیز نہیں کرتا. اور جب ملک کے نمائندگان یا ان کا فورم جو ہے وہ اس قسم کے ڈیٹا انالیسس میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتا, تو ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ ایپ کے ذریعے محض ایفیشنسی کریٹ نہیں کر. میں اس ایپ کی بات نہیں کر رہا, میں ٹیکنالوجی کے ذریعے, ایپ کو بھول جائیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے ایفیشنسی امپروو نہیں کر سکتے کیونکہ ثقافت ہی نہیں ہے. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اس ثقافت کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی بھی تو مرہون منت ہوگی نا, جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے. اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا تو بہترین ٹیکنالوجی بھی ضائع جائے گی. جی زیغم صاحب. زیغم صاحب آپ اپنا مائک آن کر لیجئے. جی زیغم صاحب آپ کو جی کین یو ہیئر می جی, کین یو جی آئی کین ہیئر یو ناؤ, گو اہیڈ. جی طرح صاحب دیکھیے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ صرف ٹیکنیکل نہیں ہے اور یہ مسئلہ صرف ایکسپرٹس کے لیول کا نہیں ہے, اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس اس میں انوالو ہو. ابھی دوستوں نے ہمیں اگزامپل دی, انڈیا کی اگزامپل دی. ہمارے جیسے دوسرے ملکوں میں, ترقی پذیر ملکوں میں بہت بہترین اگزامپلز اس کی موجود ہیں, اور ہمیں معلوم ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے کس طریقے سے بجٹ کے پروسیس کو ایفیشینٹلی رن کیا جا سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ملک میں بہتر ترقی بھی لائی جا سکتی ہے, اس کے نتیجے میں سماجی طور پہ بھی ترقی لائی جا سکتی ہے, اور معاشی طور پر بھی ترقی لائی جا سکتی ہے. اور اس کا کوئی سمپل سولوشن بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ایپ بنا دیں گے تو راتوں رات سب لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے, ان کو معلوم ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ایک بڑی جدوجہد ہے جس کے ایک حصے کے طور پر آپ ایپ کو تو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ, کچھ بلکہ اب تو ہماری گورننس ویسٹڈ انٹرسٹ کے ہاتھ میں چلی گئی. ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایسی سچویشن رہے, یہ کالی چادر ہمارے بجٹنگ پروسیس کے اوپر پڑی رہے, کیونکہ اس کے بغیر اس طریقے کا آپ دیکھیے پیٹرنیج بیسڈ ایلوکیشن وہ کر نہیں سکیں گے. اگر پتا ہوگا تو جس MLA کے علاقے میں بجٹ نہیں جب مل رہا ہوگا وہ اٹھ کے شور مچائے گا, وہاں کے لوگ شور مچائیں گے. اگر یہ سب پتا چلے گا تو پھر پرابلمز ان کے لیے کریٹ ہوں گے, انسٹیٹیوشنلی پرابلم کریٹ ہوں گے کہ کس انسٹیٹیوشن کو مل رہا ہے اور کون سا انسٹیٹیوشن سٹاو ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کچھ مخصوص مفادات کے لوگ, مخصوص مفادات کے گروہ وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن پورا ملک, پورا معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت بری طرح سے سفر کر رہا ہے. تو اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں اس کو ایک پولیٹیکل اکانومی کے کوسچن کے طور پر ضرور دیکھنا چاہیے, اینالائز کرنا چاہیے اور ڈیبیٹ کرنا چاہیے. ہمیں اسے صرف ٹیکنیکل انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم ٹیکنیکل چیزیں بھی لاتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس پولیٹیکل اکانومی کے فریم ورک میں وہ سیٹ ہو رہی ہیں اور وہ کیسے اس سچویشن کو تبدیل کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. یقیناً شہریوں کو کچھ بھی انفارمیشن ملنا, ضلع کے لیول پر بھی پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اوپینین میکرز بھی ہوتے ہیں, کسی بھی طرح کی انفارمیشن ان کو ملنا, اس کے نتیجے میں کچھ ڈیمانڈ کریٹ ہونا, کچھ آواز کریٹ ہونا, میڈیا میں کوئی بات اٹھنا, اس سے بہتری کی امید تو کی جا سکتی ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر نے تو اپنا کام کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل سوسائٹی نے اپنا کام کرنا ہے وہ بھی انہیں کرنا ہوگا, اور جو میڈیا نے اپنا کام کرنا ہے وہ بھی انہیں کرنا ہوگا. اور آپ نے بہت
मेरे ख्याल में बहुत ही अहम सवाल उठाया कि जो फिगर्स की इलिटरेसी है पाकिस्तान में, आपको बार बार नजर आती है. आप कोविड-19 का एनालिसिस देखिए पाकिस्तान में, मीडिया में देखिए, आपको आज की खबर मिल रही है कि आज इतने मरीज हुए, आज लोगों को इतने पेशेंट थे और इतने फौत. आपको ट्रेंड्स का कोई एनालिसिस पाकिस्तान में बेहतरीन अखबार में नहीं नजर आता. आपको डॉन ये नहीं बता रहा कि ट्रेंड क्या है, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इनके दरमियान में, टेस्टों के दरमियान में और जो आपके पास केसेस आ रहे हैं उसके दरमियान में क्या रब्त है, क्या आपको कुछ अच्छी फिगर्स नजर आ रही है, कोई टेबल्स नजर आ रही है, कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा. सिर्फ जो सरकारी अफसरान बोल देते हैं उनकी आप रिपोर्ट हो जाती है. यही मसला बजट का भी है. जब तक कि आप एनालाइज ना कर सके कि इस डिस्ट्रिक्ट को एक बजट गया है तो जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इतनी ही पॉपुलेशन है उसको कितना गया है, पिछले साल कितना था, अगर आप ट्रेंड्स नहीं देख सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो फिर वो फिगर्स टोटली मीनिंगलेस होती है. उसी का नतीजा है कि आप देखिए मिलियंस और बिलियंस में हमारा मीडिया फर्क नहीं करता और लोग भी बुरे नहीं मनाते. और आपको पता ही नहीं, डॉलर्स में और रुपीज में रिपोर्ट हो जाता है कि जो रुपीज होते हैं वो रिपोर्ट होता है जी $50 बिलियन एलोकेट कर दिए गए, और लोग उसको नोटिस ही नहीं करते क्योंकि फिगर्स अपने अंदाज में एक्सपर्ट्स के अलावा सबके लिए मीनिंगलेस हैं जब तक कि उनको एनालाइज करके पेश ना किया जाए. तो डिजिटल जो इकोनॉमिक लिटरेसी है और जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको फैलाना, और फिर नॉलेज की मीडिएशन. नॉलेज सिर्फ फिगर्स देने से तो नहीं आ जाता ना. ये CPI जैसी तंजीमों का भी काम है और मीडिया का भी काम है कि हम वो नॉलेज मीडिएशन कैसे करते हैं, उन मुश्किल फिगर्स को, उन मुश्किल इंफॉर्मेशन को कैसे डाइजेस्टेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं जहां पे कोई चीज डिस्टॉर्ट भी ना हो लेकिन लोगों तक हकायक भी पहुंच सके, जिसके नतीजे में फिर कुछ उम्मीद भी हम कर सके कि कुछ तब्दीली आए. वैसे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा जो रिकॉर्ड रहा है फिगर्स के साथ खेलने का, अगर वो रिकॉर्ड पेश नजर रखा जाए तो हमें फिगर स्केटिंग का वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए. वैसे कोई शक नहीं है. मैं आपसे स्केट फिगर्स विद सच डेफ्टनेस, फिगर स्केटिंग का ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए. लेट मी गो टू हाईएस्ट लेवल पे. ज़ैगम साहब ने बड़ा उम्दा नुक्ता उठाया कि आपको चले लोगों की जो मालूमात में इजाफा तो अपनी जगह पर, लेकिन जो मालूमात उनके पास आ रही है सहल अंदाज से आसान फहम बनाने के लिए जो माहिरीन है उनका बड़ा काम है. तो अगर ये मालूमात शफाफियत के साथ और आसानी के साथ आप जैसे ज़ैगम साहब जैसे, मुख्तार साहब जैसे, आमिर साहब जैसे लोगों के पास पहुंचे तो ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि फिर बराह रास्त जब लोगों के पास लिटरेसी आएगी वो तो एक नया बड़ा इनकलाबी स्टेप होगा. लेकिन अभी अगर आपके पास बेहतरीन फिगर्स आए, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आए, तो आपकी तहकीक क्या ज्यादा बेहतर होगी, पीपल सेंटर्ड होगी, या क्या, उसका बताइएगा थोड़ा सा. जी बिल्कुल. जिस तरह ज़ैगम साहब ने बताया कि जी हर सोसाइटी में जरूरी नहीं कि हर बंदा एजेंट ऑफ चेंज हो. So even from the independent researchers, apart from the independent researchers, हमारे जो एजेंट ऑफ चेंज हैं सोशल सोसाइटी है. जिस तरह अगर 2001 के हम डेवोल्यूशन प्लान की बात करें तो वो सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड्स होते थे जो कि बेसिकली फीड इन करते थे तमाम वो जो लोकल इंतजामिया थे, उनको बताते थे कि हमारे इलाके के ये मसाइल हैं, आप इसको कैसे हल करेंगे या इसको ऐसे हल कर लिया जाए. सिमिलरली उसी दौर में पेरेंट टीचर एसोसिएशंस होती थी, सजेस्ट की गई थी इन ऑर्डर टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ द टीचिंग स्कूल्स. सो इस तरह के दूसरा फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर ये आप दीवार हटा दें फ्रॉम द रियलिटी, मतलब वो डेटा कम्युनिकेट करने दें, इफ देयर इज अ रेगुलर फ्लो ऑफ डेटा, सो आपके पास 100+ यूनिवर्सिटीज हैं and they are producing lots and lots of researches. आपके MPhil thesis हैं, master thesis हैं, फिर term papers होती हैं. So उसमें से बहुत सी चीजें आपके अखबारों में, ब्लॉग्स में, फिर अगर रिफाइंड चीज है, ज्यादा ऑथेंटिक चीज है तो वो रिसर्च पेपर्स की शक्ल में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं. ज़ैगम साहब ने एक बात की रिगार्डिंग ट्रेंड्स. सो ये डेटा अवेलेबिलिटी ही थी जिसने पाइड को इस काबिल बनाया कि वो पूरा एक मैराथन
on the pandemic اور اس کے implications پہ رن کر سکے. اور there is a huge analysis, پورے 2 مہینے ہماری پائلٹ کی ٹیم لگی رہی اور اس مختلف ایون سینیریوز بلڈ کیے ہیں کہ جی اگر یہ نیکسٹ ایئر میں چلا جاتا ہے تو کیا implications ہوگی, اگر یہ third quarter of the next year چلا جاتا ہے. So again they are predicting that there would be negative growth for Pakistan apart from the fact کہ جی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم ریکور کر جائیں گے اور 2.1% growth ہوگی. So it's only the availability of the data جس نے ان ریسرچرز کو ریسرچ ٹیم کو انیبل کیا جو کہ بتا سکے. سملرلی ایک اور چیز, اگر آپ کبھی بھی شوکت ترین صاحب کو یا کیسر بنگالی صاحب کو سنیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی 2010 کا NFC ایوارڈ جس کو ہم چیمپئن کرتے ہیں وہ کیسے بنا. وہ صرف یہ تھا کہ جی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا نہیں تھا, بلکہ وہ بیسیکلی ایڈجسٹمنٹ کی گئی کہ جی یہ آپ کو ملے گا اس طرح سے, آپ کا انشور کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو ایلوکیشنز ہیں وہ کم نہیں ہوں گی, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. سو ایون ان دیٹ 2010 NFC ایوارڈ آپ دیکھیں گے کہ جی 1% آف دا ٹوٹل ڈیویزبل پول واز گیون ٹو دا KPK ٹو ریکور اگینسٹ دا وار اگینسٹ ٹیرر. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اب بھی وہ ان کو مل رہا ہے اور there is no debate on that. So where is the terrorism? I am from the KPK, but I am still a Pakistani. So if you look at the larger scenario, تو اب ہمیں وہ پیسہ چاہیے to fight against pandemic, to accommodate the merged FATA districts. لیکن نہ دینے والے نہ لینے والے اس بات پہ نہیں آ رہے. And the only reason is کہ جی NFC میں نہ کوئی اس کا سیکریٹریٹ ہے, نہ وہاں پہ کوئی ریگولر فلو آف ڈیٹا ہے, اینڈ الٹیمیٹلی جو آپ کا انڈیپینڈنٹ ریسرچر ہے دے آر جسٹ بلائنڈ, ہاؤ کین دے کامنٹ. پھر جو بیکورڈنس, پاورٹی وغیرہ. So even from the budgetary allocation, the data availability is more important for the larger scenario, for the long term planning. Data ہوگا تو لوگ ڈیبیٹ کریں گے اور الٹیمیٹلی وہ ٹرانسلیٹ ہوگا into better policy making. ونڈرفل. ہمارے پاس بہت سارے سوال بھی ہیں, اور لیکن سوال لینے سے پہلے میں ایک کوئک راؤنڈ کرنا چاہوں گا تمام پینلسٹ کے ساتھ, اسٹارٹنگ ود مختار صاحب. انڈر اے منٹ اگر آپ کو تجاویز دینی ہو تو پرائم تجویز آپ کی کیا ہوگی انڈر اے منٹ, تاکہ میں ایک راؤنڈ اور کر سکوں. آپ کی فارورڈ لکنگ تجویز کیا ہوگی ٹیکنالوجی کے ذریعے معلومات کو بہتر بنانے کے لیے یا ویسے شفافیت کے لیے؟ گو اہیڈ مختار صاحب. طلعت صاحب, 2-3 باتیں. ایک تو جو پارلیمنٹری بجٹ اپروول پروسیس ہے, یہ بجٹ اوور سائٹ ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. جو بیسٹ ایکسپیرینسز ہمارے پاس موجود ہیں وہ بذات خود ایک ٹرانسپیرنسی کا معیار ہے, چونکہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب پارلیمنٹیرین سارے ملک سے اس میں انگیج ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کو بیسٹ پریکٹسز کو لے کے آگے چلتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ. تو ایک تو وہ بات ہے. پھر میڈیا بھی ظاہر ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اگر پارلیمنٹری کمیٹیز میں اس پہ بات ہو رہی ہو, اس پہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ رپورٹس ہوں گی وغیرہ وغیرہ, اگر وہ پروسیس روبسٹ ہوتا ہے. اور یہ اراؤنڈ دا ایئر ہونا چاہیے, اراؤنڈ بجٹ سائیکل. اور دوسری بات یہ ہے, یہ جو بجٹ سائیکل, یہ جو بجٹ ڈاکیومنٹس کو سمپلیفائی کرنے کا اور ان کو ایکسیسیبل بنانے کا کام ہے. یہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح کی ایپس, اور اس کو سمپل بھی بنایا جا سکتا ہے تاکہ عام لوگ اس کو عام لوگ قابل فہم. اور تیسری بات جس کو زیغم صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ ہے بجٹ لٹریسی. بجٹ لٹریسی میں میڈیا کا بھی کام ہے, حکومت کا بھی کام ہے, اور ہمارے کریکولم کو بھی اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جیسے سول سوسائٹی کے اداروں کا بھی کام ہے کہ ہم بجٹ لٹریسی پہ کام کریں. یہاں پہ بعض اوقات بندے ایم اے اکنامکس کر جاتے ہیں لیکن شاید بجٹ ڈاکیومنٹ پڑھنا نہ آئے. تو ہم کس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں, کیا جو ہم تعلیم دے رہے ہیں اس کے کتنا ڈائریکٹ تعلق ہے ہمارے پالیسی سازی سے, ہماری گورننس سے. تو اس کو ان اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کیا جا سکتا ہے. کوئی بہت امپاسبل بات نہیں ہے. وی ہیو گڈ ایگزامپلز فرام اراؤنڈ دی ورلڈ اینڈ دی ریجن. عامر صاحب انڈر اے منٹ, گو اہیڈ. Okay, in addition to what Mukhtar Sahab has said, میرے خیال 2 جو تجاویز ہیں میری طرف سے. Number 1 is that government should pilot some mechanism to monitor the budget implementation. کوئی ایسا پروسیس ہو سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کہ جس کے ساتھ مل کے جو بجٹ کی امپلیمنٹیشن ہے پورے سال کے دوران اس کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا سکے. اور سیکنڈلی پارلیمنٹ جو ہے وہ they should allow the members of the civil society and organization, civil society organization کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں اور ٹیسٹیفائی کریں ڈیورنگ دی بجٹ اپروول اسٹیج, اور اپنے جو ہے تجاویز ہیں وہ حکومت کو دیں. ہمارے ہاں بالکل کوئی رواج نہیں ہے, کوئی فیشن نہیں ہے سول سوسائٹی کو یا سٹیزن کو سننے کا. یہ میرا خیال ہے اس کو اپنے پورے پروسیس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو. شکریہ. زیغم صاحب.
جی زیغم صاحب آپ کی تجاویز. زیغم صاحب اپنا مائک جی کھول جی لیں. میں اتفاق کرتے مختار صاحب اور عامر صاحب کی تمام تجاویز سے 2 تجاویز کے ساتھ ایڈ کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ خود جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی لٹریسی کے لیے جو انفراسٹرکچر پارلیمنٹ پہ ہونا چاہیے میرے خیال میں ناکافی ہے. ایگزیکٹو جہاں پہ عوام کو مس انفارم رکھتی ہے وہاں پہ وہ خود پارلیمنٹیرینز کو بھی مس انفارم رکھتی ہے. اور وہ ریسرچ انفراسٹرکچر، نالج کا وہ انفراسٹرکچر جو دنیا کی اچھی پارلیمنٹس میں اویلیبل ہوتا ہے ممبرس کو، جو ان کو کھول کے یہ سمجھا سکتا ہے. ٹائملی اویلیبلٹی کی بات تو ہو گئی، لیکن جب اویلیبل ہوگا اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ان کو سپورٹ چاہیے میرے خیال میں وہ ضرور ملنی چاہیے. اور دوسری بات جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا رول ہے، یہاں پہ میں تھوڑا سا دوہرا بھی رہا ہوں، لیکن پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو سپورٹ کا رول، اسٹینڈنگ کمیٹیز کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، اصل پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ پلینری میں وہ کام نہیں ہوتا جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوتا ہے. اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپوزیشن اور ایگزیکٹو دونوں کے نمائندے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. اس کے رول کو زیادہ افیکٹو بنانا بھی بہت ضروری ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ افتخار صاحب بتائیے. جی طلعت صاحب، میرے خیال میں 2-3 چیزیں ہیں. میں سجیسٹ کروں گا کہ جی یہ جو ایپ ہے وہ اسپیسیفکلی سب نیشنل لیول پہ فوکس کرے، دیٹ از پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ. ایکسپینڈ کرے جتنا وہ کوریج کو بہتر کر سکے. کیونکہ وہاں پہ بالکل ڈیٹا اویلیبلٹی نہیں ہے. یو ڈونٹ نو دا فوکل پرسن، یو ڈونٹ نیڈ دا پرسن ویئر یو کین گیٹ دا ڈیٹا. دوسرا، اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے تو وہ اگر اکنامک سروے اور بجٹ ڈاکومنٹس کو کسی بھی اسٹیٹسٹیکل فارمیٹ میں پرووائڈ کر دے، دیٹ از اسٹیٹا اور ایکسل اور واٹ ایور، جس میں ریڈیلی انالیسس ہو سکے، دیٹ وڈ بی دا سیکنڈ تھنگ. اینڈ لاسٹ تھنگ کہ جی جتنے بھی ہمارے انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہو رہے ہیں، جتنے بھی ایم فل ریسرچ ہو رہے ہیں، جتنے بھی ریسرچ پیپرز یونیورسٹیز اور ریسرچ آرگنائزیشن میں پروڈیوس ہو رہی ہیں، ان کا ایک ڈیٹا بینک بنا دیا جائے. تو جو لوگ انڈیویجولی پرسنل کیپیسٹی میں ڈیو ٹو دیئر ڈگریز اور دیئر ریسرچ جو بھی ریسرچ اور ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اس کا ایک ڈیٹا بینک ہو اور وہ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہو، جس میں مزید اس کی اتھینٹسٹی چیک کی جا سکے، جس میں مزید ان پٹ دی جا سکے پالیسی میکرز کو. تو یہ 3 سٹیپس امپورٹنٹ ہوں گے. ونڈرفل. لیٹس ہیو کوسچنز. آپ مجھے بتایا گیا ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے کہ سوال ہیں، تو سوال پوچھوائیں. جی کون؟ یہ سوال ہمارے پاس ہے کوئی ابھی؟ جی ہمارے پاس کچھ سوال ہیں. جی میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں. تو پہلا سوال ہمارے پاس سلال خان صاحب ہیں، شہر ثوابی سے ہیں. ان کا سوال ہے کہ اگر ایک طرف وبائی حالات ہیں تو دوسری جانب میڈیا پر اس حکومت میں بے جا خفیہ پابندیاں ہیں، کیا ان حالات اور عوام کے ساتھ حقوق کی پامالی اور عوام سے بجٹ کے بارے میں حقائق کو کیسے آپ روک سکتے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا اس زمن میں اپنا کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ اور یہ کس سے پوچھ رہے ہیں سوال؟ سر یہ آپ سے. میں بطور ماڈریٹر جواب تو نہیں لیتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز فراہم کی ہیں. ہمارے پینلسٹ کا جو مقدمہ ہے وہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے دوبارہ تجزیہ اس کا کریں تو وہ یہی ہے کہ جو معلومات آپ کے پاس ہیں ان کا تجزیہ کرنے کی بھی صلاحیت ہمیں یا دینی ہوگی یا خود سے حاصل کرنی ہوگی. تو محض معلومات کا ہونا کافی نہیں ہے. میں بطور صحافی ظاہر ہے جو میڈیا پر پابندیاں ہیں یا قدغنیں ہیں اس کا بہت مخالف ہوں، لیکن دوسری طرف اس بات کا بھی ادراک رکھتا ہوں کہ جو معلومات مہیا ہو سکتی ہیں یا مہیا ہیں، زیغم صاحب نے کووڈ-19 کا بہت ایگزامپل دی کہ معلومات بھی موجود ہیں، اور صرف پاکستان سے نہیں ہیں، دنیا بھر سے آپ کو مسترد معلومات موجود ہیں. ٹیلی ویژن پر ہر وقت چلتا رہتا ہے. ہر ملک اپنے اپنے علاقے میں تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ موذی مرض کیا ہے، وبا کیا ہے اور اس سے کیسے نپٹنا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ابہام ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لوگوں کے لیول پر بھی ہے، حکومت کے لیول پر بھی. تو میرا دوہرا مسئلہ ہے، ایک تو یہ کہ قدغن ہے، اور دوسرا ہے کہ قدغن کے باوجود جو سوشل میڈیا کے ذریعے تھوڑی سی آپ کو معلومات ملتی ہیں ان سے بھی ہم مستفید نہیں ہو پاتے. جی سر دوسرا سوال، دس از فرام عبد القیوم صاحب فرام ٹویٹر. How can we give our input in budget preparation?
ہاں اپنی انپٹ کیسے دے پائیں جی؟ اب اس کا کون جواب دے گا؟ اینیبڈی؟ مختار صاحب یو وانٹ ٹو ہیو اے گو ایٹ اٹ؟ اپنی انپٹ کیسے دیں؟ جی جو طلعت صاحب، جو ابھی تک نظام رائج ہے، طریقہ کار رائج ہے، اور ظاہر ہے ہم اس میں کافی بہتری کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو ابھی تک رائج ہے اس میں کئی طریقوں سے بھی دی جا سکتی ہے رائے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ممبر پارلیمنٹ کے ممبر صوبائی اسمبلی کے جن کو ہم عام طور پہ بہت افیکٹولی انگیج نہیں کرتے، ہم ان سے شاید اپنے تھانہ کچہری کے مسئلے پہ جاتے ہیں، ان کے پاس نوکری کے لیے جاتے ہیں، بچے کے لیے، لیکن ہم بجٹ ایشوز پہ جا کے ان کو کوئی رائے نہیں دیتے کہ آپ یہ اسمبلی میں اس پہ بات کریے گا. ایک وہ فورم موجود ہے جس کو ہمیں زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی سوچنا چاہیے، تاکہ ہماری اپنی پارلیمنٹ سے انگیج بڑھے تھرو آر الیکٹڈ ممبر. بات یہ ہے کہ ہم لکھ کے بھی پروپوزلز بھیج سکتے ہیں متعلقہ محکموں کو کہ آپ اس کو ضرور کنسیڈر کریے. اب وہاں پہ سسٹمز بدقسمتی سے موجود نہیں ہیں کہ وہ اس کو افیکٹولی، کہ وہ لازمی ہو ان کو اس کو کنسیڈریشن میں لانا، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی کوشش تو کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات حکومت انوائٹ بھی کرتی ہے، کم کرتی ہے لیکن کرتی ہے پروپوزلز، بعض اوقات انوائٹ کیے جاتے ہیں. تحصیل لیول پہ فار ایگزامپل اگر ٹیکس لگانا ہو تو ہمارے تحصیل کے قوانین میں موجود ہے کہ ٹیکسیشن کی پروپوزلز پبلش کی جائیں گی اور اس پہ لوگوں سے رائے مانگی جاتی ہے. تو یہاں پہ پھر بجٹ لٹریسی کا ایشو آ جاتا ہے، یا یہ کہ لوگ کتنے مؤثر طریقے سے اس میں انگیج ہونا چاہتے ہیں، ایز سٹیزنز کا ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ تو یہ 2-3 میجر طریقے ہیں، لیکن اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ حکومت ایک پارٹیسپیٹری بجٹنگ کا ایک پورا فریم ورک دے، اور لوگوں کو مختلف مراحل پہ لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس میں شامل ہو سکیں. جیسے عامر صاحب نے کہا کہ اگر کمیٹیز کو بجٹ بھیجا جائے اور ہر کمیٹی اس کو کمیٹی کے اندر بھی کنسیڈر کرے اور کوئی 1-2 دن رکھ لے جس میں وہ پبلک پروپوزلز کو بھی سنے یا انوائٹ کرے پروپوزلز کے ریٹن میں ان کے پاس آ جائیں، وہ یہ طریقے ہو سکتے ہیں جس میں حکومت کے پاس زیادہ تجاویز ہوں اور اس کی بیسس پہ وہ بہترین انداز سے فیصلے کر سکے اور ہمیں بھی شمولیت کا موقع مل سکے. عامر صاحب اس ایپ کے ذریعے فیڈ بیک دیا جا سکتا ہے، تجاویز دی جا سکتی ہے؟ بالکل فیڈ بیک دیا جا سکتا ہے، یہ آپشن ہے. لیکن اگر آپ مجھے صرف 1 منٹ اجازت دیں، جو پچھلا سوال ہے اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ، بلکہ اس پروجیکٹ میں ہم نے یہ کام کیا، ہمیں اندازہ ہے جیسے مختار صاحب نے اشارہ کیا کہ حکومت کی طرف سے کوئی سٹیزن پارٹیسپیشن کا اور کنسلٹیشن کا کوئی میکانزم نہیں ہے جو کہ ضرور ہونا چاہیے. تو ہم نے اس پروجیکٹ کے تھرو یہ کام کیا کہ ہم نے پری بجٹ کنسلٹیشنز کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ذمہ داری اصل تو حکومت ہی کی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ جب تک حکومت کی طرف سے یہ کلچر اسٹرانگ نہیں ہوتا، ہم خود انیشیٹوز لیں. اور ہم پروجیکٹ ڈسٹرکٹ جن 15 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے تھے ہم نے خود سٹیزن کے گروپس بنائے، سٹیزن کو اکٹھا کیا اور انہیں ہم گورنمنٹ آفیسرز کے پاس لے کر گئے اور جو اپنی تجاویز تھی بجٹ کی وہ ان کو دیں. تو یہ پروسیس کا ایک آغاز تو ہوا ہے، اب اس کو کوشش کی جانی چاہیے کہ یہ جاری رہے، اور کوشش کی جانی چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کا حصہ بن سکے. زیغم خود فیڈ بیک کیسے دے پائیں ان کے علاوہ جو تجاویز آلریڈی آئی ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں جی. دیکھیے بات یہ کہ سٹیزنز کو سٹیزن شپ جب تک اسرٹ نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں آئے گا. ہم یہ بات تو کہتے رہتے ہیں کہ حکومت یہ کرے، حکومت یہ کرے، حکومت یہ کرے، لیکن جب تک سٹیزنز کو خود یہ آگاہی نہیں ہوگی کہ وہ سٹیزنز ہیں اور انہوں نے اپنی سٹیزن شپ کو اسرٹ کرنی ہے، اپنی ناراضگی صرف گالی سے، ٹویٹر پہ گالی دے کے یا ناراضگی کا اظہار کر کے یا خاموش ہو کے نہیں کرنی، بلکہ جو اپنی ناراضگی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اظہار کرنا ہے، ممبرز کے پاس جانا ہے. آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ ممبرز کے پاس جاتے ہیں، ان کا سکول بند ہوتا ہے کبھی وہ ممبر کا گھیراؤ نہیں کرتے، 10 پیرنٹس ممبرز کے گھر کے آگے نہیں جا کر بیٹھتے. آپ نے دیکھا کوئی دوسری بات ہو، پرسنل بات ہو، اس کے لیے وہ کرتے ہیں. تو سٹیزنز کو یہ آگاہی کہ انہوں نے اپنی سٹیزن شپ اسرٹ کرنی ہے، اور جہاں پہ بجٹ کے معاملات ہیں، اور بجٹ ان کی لائف اینڈ ڈیتھ کوسچنز ہیں، سب چیز کا تعلق بجٹ سے ہے، ہر پالیسی کا تعلق بجٹ سے ہے. بجٹ سینٹرل پوائنٹ ہے ریاست اور سٹیزن کے تعلقات کا، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنی آواز کو اٹھانی ہے. یہ دیکھے بغیر کہ کون سا پلیٹ فارم اویلیبل ہے، پلیٹ فارم تو بدلتے جائیں گے، کبھی میڈیا اویلیبل ہوگا، کبھی انہوں نے ڈائریکٹ جا کے وہاں بیٹھنا ہوگا، کبھی انہیں کوئی سرکاری میکانزم مستقبل میں اویلیبل ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ان کو چینل اویلیبل ہو اس کو استعمال کرتے ہوئے
انہوں نے اپنی آواز کو اٹھانا ہے اپنے مستقبل کے. اچھا ہمارے پاس کوئٹہ سے سالار فاؤنڈیشن کے ریپرزینٹیو ہیں, نام میں نہیں پڑھ پایا صحیح طریقے سے, وہ جوائن کر رہے ہیں ایک سوال کے لیے. جی گو ہیڈ. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے, جی فرمائیے. بہت شکریہ. سلام خان نام ہے میرا, اور سی پی ڈی آئی اور ایف این ایف کے ساتھ ڈی ایل جی کے اس پروجیکٹ میں کوئٹہ میں ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے جس کا نام سالار فاؤنڈیشن ہے. اس ایپ کے سلسلے میں جب ہم نے بلوچستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ سیکرٹریز کو اپلیکیشنز بھیجے کہ آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی تفصیلات ہمیں دیں, تو وہاں سے جواب موصول نہیں ہوا ہے. ہم نے چیف سیکرٹری کو بھی ایک لیٹر بھیجا ایف آئی کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے, لیکن جب وہاں سے جواب نہیں آیا تو اس قانون کے تحت ہم صوبائی متصب کو ہم نے لیٹرز بھیجے, اور صوبائی متصب نے جو جواب ہمیں دیا ان ریٹرن وہ یہ تھا کہ آپ کے اپلیکیشن پہ جو درخواست گزار کے دستخط ہیں اس میں اور شناختی کارڈ پہ جو دستخط ہیں اس میں فرق ہے, اس لیے ہم اس درخواست کو ریجیکٹ کرتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس ان ریٹرن موجود ہے. تو بدقسمتی سے بلوچستان میں سب سے کمزور قانون موجود ہے ایف او آئی کے نام سے, فریڈم آف انفارمیشن, آر ٹی آئی موجود نہیں ہے. اس کی کمزوریاں اس لیے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب 2005 میں مشرف صاحب آئے اور جس طرح سے قانون ایک دم سے سب سے پہلے بلوچستان میں پاس کیا گیا تو اسی طرح سے ہے, اس پہ کام نہیں ہوا. اس قانون کا سب سے بہتر استعمال یہ کہ اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو آپ صوبائی متصب تک جاتے ہیں, جو صوبائی متصب آپ کو یہ آنسر کرے گا تو آپ ایکسس آپ کو نہیں ہے, فریڈم آف انفارمیشن نہیں ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات بہت دور ہے. اسی پروجیکٹ میں جب ہم ڈسٹرکٹس کے پاس گئے, جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان کے, کہیں پہ بھی لوکل گورنمنٹ کا یا ڈپارٹمنٹس کا ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کی ویب سائٹس موجود نہیں ہیں سوائے کوئٹہ کے. کوئٹہ میں موجود ہے لیکن ان کا اپڈیٹڈ نہیں ہے, کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے وہاں پہ. تو یہ بلوچستان کی صورتحال ہے, اور میری اس پینل سے بھی گزارش ہے کہ وہ بلوچستان کے مقدمے کو آر ٹی آئی کے حوالے سے, سی پی ڈی آئی کا بڑا کام ہے, بلوچستان میں سب سے لیڈ لے رہا ہے, اور چھوٹی آرگنائزیشنز اور بھی ہیں جو اس کام میں ساتھ دے رہی ہیں اس میں. لیکن تمام پینلسٹ, طلعت حسین صاحب اپنے چینل کے ذریعے, باقی دوست جو سینئر ڈسٹنگوش پینلسٹ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بلوچستان کے مقدمے کو لے کے چلیں, تاکہ ہمیں کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ جو ویب سائٹس ہیں, یا اگر ہم کسی کوشچن کریں اس کا ایک صحیح حل ہمارے پاس آ سکے, ان کا ایک جواب آ سکے ہمارے پاس. تو یہ صورتحال ہے بلوچستان کی. تھینک یو ویری مچ. سلام صاحب, اوور ٹو یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شمس الحادی صاحب ہیں ہمارے پاس سوال کے ساتھ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کنیکٹیویٹی کی انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا تو اس وجہ سے میں آن اینڈ آف رہا, لیکن کافی اچھی پروڈکٹیو ڈسکشن ہوئی, جہاں پہ جو ہمارے پینلسٹ نے بہت ساری جو بجٹ کے جو ایسپیکٹ تھے اس کو ڈسکس کیا. وہاں پہ میں تھوڑا سا ایک اور چیز جہاں پہ میرا دماغ بار بار جاتا ہے وہ ہے جو ان چیک پاور ہے ایگزیکٹو کے, جو سپلیمنٹری گرانٹ کے زمرے میں وہ جب کرتے ہیں. عموماً ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب اسمبلی سے بجٹ پاس ہوتا ہے تب اس کے ساتھ پھر سپلیمنٹری بجٹ بھی پاس ہوتا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جب یہ اپلیکیشن میں چیک کر رہا تھا تو اس میں کوئی جو سندھ کا جو کراچی ساؤتھ کا جو ڈیٹا میں چیک کر رہا تھا تو اس میں تقریباً 170 ملین سے زیادہ روپیز جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایلوکیٹ ہوئے, لیکن اس میں سے 5% بھی ریلیز نہیں ہوئے. جو کہ اسی طرح اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اس میں سے صرف ایک پروجیکٹ جو ہے وہ جو ہمارا جو پروجیکٹ ڈسٹرکٹ ہے بنیر, اس میں ہیلتھ کا ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں ابھی تک 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ریلیز ہوئے. اسی طرح باقی ڈسٹرکٹس ہیں, ہنگو کا بھی یہی صورتحال ہے. چارسدہ میں 3 پروجیکٹ ہے جس میں 2 میں سے ان میں 1 روپے بھی نہیں ریلیز ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ایگزیکٹو پاور یوز کرتے ہیں اور سپلیمنٹری گرانٹ بعد میں وہ پھر اپروول لیتے ہیں اسمبلی سے, تو یہاں پہ اس کے لیے کوئی اوورسائٹ افیکٹو اور انڈیپینڈنٹ میکینزم ہونا چاہیے تاکہ جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے جو عموماً بہت زیادہ ہوتی ہے, ابھی ریسنٹلی جو کے پی کا ہے وہ 55 بلین سے زیادہ ہے,
تو ایک طرح تو ٹھیک ہے وہ ایگزیکٹو پاور آپ دے رہے ہیں, کنسٹیٹیوشن دے رہا ہے 84 آئی تھنک جو کنسٹیٹیوشن آرٹیکل ہے وہ دے رہا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا چیک ہونا چاہیے کہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ میں, اس کے لیے یا تو کوئی پہلے سے کوئی اپروول اسمبلی سے لینا چاہیے, یا پھر اگر بعد میں ہونا چاہیے تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ پھر اوور سائٹ میکینزم ہو تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو اور اس کا جو افیکٹو بھی ہو. تو میرا تھوڑا سا اس پہ یہ کمنٹس ہے اس اپلیکیشن کے حوالے سے. فیئر انف. غلام نبی صاحب ہمارے پاس ہیں گھوٹکی سے. تھینک یو. میرا نام غلام نبی ہے اور ہوا فاؤنڈیشن گھوٹکی سندھ سے تعلق ہے اور ہم ڈی ایل جی پروجیکٹ میں پارٹنر ہیں 2017 سے. تو میرا جو مجھے جو معلومات شیئر کرنی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو پری بجٹ کنسلٹیشنس ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اور وہ گورنمنٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, اس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے. تو پری بجٹ کنسلٹیشن کو ہمارے ہاں جو 3 ٹیئرس, اچھا بجٹ ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں 3 ٹیئرس ہیں, یونین کاؤنسل ہے, تحصیل ہے اور ڈسٹرکٹ ہے. تو جب یہ ڈیولپمنٹ اسکیمز بنتی ہیں تو یقیناً لوئسٹ لیول سے بننا شروع ہوتی ہیں. تو جب یہ بن رہی ہوتی ہیں تو ایک فارمیٹ سمپل سا جو پہلے سے موجود ہے اس پر وہ بنا لیتے ہیں, اس میں کبھی کبھار 10% 20% اضافہ کرتے ہیں, باقی کوئی نئی چیز اس میں شامل نہیں کرتے. تو اس میں یہ ہے کہ بس وہی جو چیزیں پرانی ہوتی ہیں وہ آگے نئے سال میں بجٹ میں وہی شامل کر دیتے ہیں, کچھ نئی 1-2 نئی چیز اسکیم ڈال دیتے ہیں. لیکن جب کنسلٹیشنز کی بات آتی ہے تو یو سی لیول سے ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہو تو لوگ بنانے میں جب یہ پلاننگ ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ بجٹ ڈیولپمنٹ اسکیمز کی, اگر وہ بنانے تک پلاننگ سے اگر امپلیمنٹیشن تک وہ شامل ہوں گے تو ان کے ریزلٹ ہوں گے, وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے یہ جو اینٹ ہے کس طرح کے استعمال ہو رہی ہے. صاحب آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کرے نا, اس کے بعد تو پھر آپ اپنی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا اس پر میرا ابھی مختار صاحب سے سوال ہوگا تو ابھی پوچھوں گا یا بعد میں موقع ملے گا, اس پر میں کچھ کلیئر ہونا چاہوں گا. یہ بھی پوچھ لیں, اگر وقت ہوا تو ان سے جواب دے دیں گے, ورنہ وہ براہ راست آپ کو جواب دے دیں گے. ٹھیک. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی مختار صاحب نے بتایا بجٹ ایسٹیمیٹس ہوتی ہے, میں جلدی میں پوچھ رہا ہوں ریوائزڈ ایسٹیمیٹس پھر ہوتی ہے, وہ مارچ میں ریوائزڈ ہوتی ہے, اس کے بعد ریلیز ہوتی ہے اور ایکسپینڈیچر ہوتا ہے نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اچھا اس میں جو ایپ ہے اس میں کیا ایکسیس اینڈ سرینڈر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, ان ایکسپیکٹڈ جو فگر ہے وہ اس میں ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا تو ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ اسکیمز میں کتنا اماؤنٹ ہے جو ریلیز ہوا ہے لیکن ایکسپینڈ نہیں ہوا. تو اس میں ہمارے یہاں کچھ ڈیٹا مل جائے گی, فگر مل جائے گی. Okay. Mukhtar Sahab, I'll have to request you to get in touch with Ghulam Nabi Sahab on your own and give him the answer. Last 20 seconds for Miss Monis Kainat. Ji, go ahead. تھینک یو طلعت صاحب. میں بس یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ میری ٹیم نے میرے ساتھ میرے کولیگز نے ڈی ایل جی پروجیکٹ میں جتنی ٹیم ہے ہم سب لوگوں نے بہت ایفرٹ کی ہے اس موبائل ایپ کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی سی پی ڈی آئی میں ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی سی پی ڈی آئی میں نہیں ہیں, ان کی بھی اس میں بہت ساری ایفرٹس انوالوڈ ہیں. تو میں تمام ہمارے ویورز سے آڈینس سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کائنڈلی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. ایپ میں فیڈ بیک کا بھی سیکشن ہے. اس کے علاوہ یو کین آلویز ریچ آر فیس بک پیج اینڈ ای میل آئی ڈی. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں, اپنے کمنٹس دیں. ہم ہر وہ تمام کوشش کریں گے کہ اس ایپ کو مزید بہتر بنایا جائے. اینڈ ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلوز ٹو مائی ٹیم جنہوں نے اس پہ بہت ایفرٹ کی ہے, جنہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہے. along with I would like to extend my gratitude to FNF and European Union and all the senior my colleagues, جس میں عامر صاحب شامل ہیں, مختار صاحب شامل ہیں, میرے بہت سارے ایسے کولیگز ہیں جن سے میں آپ آپس میں بہت زیادہ سیکھتے ہیں جب آپ ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ کام کرتے ہیں. So thank you all of you, all the supporters of DLG team, CPDI team,
and FNF and European Union as well. So آپ لوگ پلیز یہ ڈاؤن لوڈ کریں ایپ اور اس کی یوٹیلیٹی کو استعمال کریں. ہم نے یہ ایپ آپ کے لیے ہی بنائی ہے, سٹیزنس کے لیے ہی بنائی ہے, اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں. ویل ٹرائی ٹو میک اٹ بیٹر ان ایوری پاسبل مینر. تھینک یو جی. تھینک یو مونس. آپ نے ٹائم کی سپلیمنٹری گرانٹ لے لی ہے, 30 سیکنڈ اوپر چلی گئی آپ, دیٹس اوکے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. مختار صاحب, زیغم, عامر اعجاز صاحب, ڈاکٹر افتخار, lovely to hear from you. Grateful to the technical team. Rabia has been in touch with us and the rest of them. Monis, thank you for your contribution. And most of all, Frederick Norman Foundation, Brigitte Lam, thank you for hosting us. Great seminar. I hope you have enjoyed it. اور آپ سب نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. فضول قسم کی ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں, یہ بھی کر لیں, یہ بڑا یوزفل ہے. ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو جی. اللہ حافظ.